अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला नहजिहि वक्तदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज हमारे पास तीन मौज़ूआत हैं। सबसे पहले वज़ू की तरतीब का हुक्म कि क्या वज़ू में तरतीब को मलूज़ खातिर रखना ये ज़रूरी है या मुस्तहब है। उसके बाद वज़ू में आज़ा को यानी जो आज़ाए वज़ू हैं उनको पै दर पै धोने का हुक्म क्या है। क्या कुछ वक्फे से हम धो सकते हैं, दरमियान में वक्फा कर सकते हैं या नहीं। अगर वक्फा कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, या कि पै दर पै आज़ा को धोना ये ज़रूरी और लाजिम है। तीसरा मसला वज़ू की सुन्नतों के हवाले से एक नया मौजू है, टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। जितने मसाइल उसके पढ़े गए इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे, जितनी सुन्नतें वज़ू की, उसके बाद बाकी जो उससे मुतल्लिक़ मसाइल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज मसला है वज़ू में तरतीब का हुक्म। तो वज़ू में तरतीब के हुक्म के हवाले से फुक़हा के दो कौल हैं। सबसे पहला कौल ये है कि तरतीब जो है इसको मलूज़ खातिर रखना या वज़ू को तरतीब के साथ करना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। अगर कोई तरतीब के साथ करता है तो बेहतर है, और अगर कोई पहले पाँव धो लेता है, बाद में बाजू धो लेता है, आखिर में चेहरा धो लेता है तो भी जो है वो चल जाता है। लेकिन ये है कि अफजल ये है कि तरतीब के साथ वज़ू किया जाए, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया है। ये हनफिया और मालिकिया का मज़हब है, और इनकी दलील सबसे पहले तो आयत वज़ू है। आयत वज़ू में वाओ आज़ा को एक जगह यानी जमा करके उनका हुक्म बयान करने के लिए जिक्र की गई है। हमने पढ़ा था कुरान करीम में आयत वज़ू, मैंने कहा था हम बार बार आयत वज़ू जिक्र करेंगे। पहली दफ़ा मैंने मुकम्मल आयत जिक्र की थी, उसके बाद हम आयत वज़ू जिक्र करेंगे, और वो आयत वही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ इला आखिरिल आया। उसमें जो वाव है कई जगहों पे इस्तेमाल हुई है, वाव और फा रूफ़े अतफ़ जो इस्तेमाल हुए हैं, वो कहते हैं कि आज़ा को एक जगह जमा करने के लिए आई है कि ये आज़ा तुमने धोने हैं, ना कि तरतीब के लिए। आपको पता है कि जो हरफ़े अतफ़ या वाव या फ़ा इस तरह के जो इस्तेमाल होते हैं, बसा औक़ात तरतीब के लिए आते हैं और बसा औक़ात एक ही हुक्म में तमाम चीज़ों को जमा करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि आयत वुज़ू में जो वाव इस्तेमाल हुई है ये तो आज़ा को वजूब के हुक्म में शामिल करने के लिए जमा हुई कि ये आज़ा तुमने धोने हैं, ना कि तरतीब के लिए है कि तुमने जैसे आयत में जिक्र किए गए हैं आज़ा वुज़ू के, ऐसे तुमने इनको धोना है। कुरान करीम में इसकी कई एक मिसालें हैं। वो कहते हैं जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। अब बज़ाहिर तो सियाक यही सियाक से लगता है कि हज से पहले उम्रा नहीं कर सकते। यानी अगर हम वाव को तरतीब के लिए समझें तो फिर इसका मतलब ये है कि हज से पहले उम्रा जायज़ नहीं, जबकि जो है वो बिल इत्तिफाक इसमें किसी का इख्तिलाफ ही नहीं कि हज से पहले उम्रा किया जा सकता है, बल्कि हज तमत्तो के अंदर पहले होता ही उम्रा है। हज तमत्तो के अंदर पहले होता ही उम्रा है। तो अगर हम ये कायदा कुलिया रखें कि वाव जो है ये तरतीब के लिए है, तो फिर यहाँ कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो यानी पूरा करो। तो यहाँ तो उम्रे को बाद में जिक्र किया गया, जबकि बिल इत्तिफाक हज से पहले उम्रा करना जायज़ है, यानी तकदीम और ताखीर जायज़ है। तकदीम और ताखीर जो है ये जायज़ है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उनसे एक हदीस है, फरमाते हैं यानी उनका कौल है ये, कहते हैं मा उबाली इज़ा अतममतु वुज़ूई बिअय्यि आज़ाई बदातु, कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं कि जब मैं अपने वज़ू को मुकम्मल कर लूँ, मतलब कि जिस वज़ू से भी मैं शुरू कर दूँ, जब वज़ू मुकम्मल करूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं। यानी मकसद वज़ू को मुकम्मल करना है, जिस वज़ू से भी उसका आगाज़ कर लूँ मुझे कोई परवाह नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझ रहे हैं कि जिस वज़ू से भी आप आगाज़ कर लें उसमें मकसूद वज़ू को मुकम्मल करना है, ना कि तरतीब को मलूज़ खातिर रखना। लेकिन ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है, लेकिन ज़ईफ़ है। ये हज़रत अली का कौल है, यानी ये मौकूफ़ हदीस है लेकिन ज़ईफ़ है, इसकी सनद सही नहीं है, लिहाजा इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, और पहला इस्तिदलाल गैर वाज़ेह है। चलिए खैर, दोनों अक़वाल पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम तरजीह की तरफ जाएंगे। दूसरा कौल ये कि वुज़ू में तरतीब वाजिब है, ये शाफ़िइया और हनाबिला का मज़हब है।
ان کے نزدیک جو دلیل ہے وہ سب سے پہلے آیت وضو ہی ہے. آپ دیکھیں فریق اول نے بھی آیت وضو کو استدلال بنایا اور فریق ثانی نے بھی، لیکن وجہ استدلال دونوں کی مختلف ہے. تو ان کے ہاں وجہ استدلال آیت وضو سے یہ ہے کہ سر کے مسے کو دھونے والے اعضاء کے درمیان ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ عموماً عرب کے ہاں جب دو مختلف جنس سے متعلق چیزیں ہوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ہر ایک کو اس کی جنس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ استدلال انتہائی مضبوط ہے، انتہائی قوی استدلال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آیت وضو کے اندر وضو کے اعضاء کا ذکر کیا تو اللہ نے پہلے دھونے والے اعضاء کو ذکر کیا، درمیان میں سر کے مسے کو ذکر کیا ہے، پھر دوبارہ پاؤں کو ذکر کیا ہے. حالانکہ عرب کی یہ عادت ہے اور عرب کا اسلوب ہے، عربی زبان کا بھی، کہ ایک جنس کی چیزیں اکٹھی ذکر کی جاتی ہیں، جبکہ یہاں مسے کو درمیان میں لایا گیا ہے، اس کے بعد پھر پاؤں دھونے کو ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ اگر یہ چیز سامنے رکھی جاتی تو پھر پہلے دھونے والے اعضاء ذکر کر دیے جاتے. اگر ترتیب لازم نہ ہوتی یا ترتیب مقصود نہ ہوتی تو پھر پہلے دھونے والے اعضاء ذکر کر دیے جاتے اور آخر میں سر کے مسے کا ذکر کر دیا جاتا. لیکن سر کے مسے کو چہرے اور بازو دھونے کے اور پاؤں کے درمیان میں ذکر کرنا دھونے والے اعضاء کے، اس بات کی دلیل ہے کہ سر کو اسی جگہ ہی مسح کیا جائے گا سر کا جس جگہ قرآن کریم کی آیت میں مذکور ہے. یہ استدلال انتہائی مضبوط ہے اگر آپ غور کریں تو. یعنی عرب کی عادت ہے کہ جب وہ دو مختلف جنسوں کی چیزوں کو، مختلف کیٹیگریز کی چیزوں کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کو اس کی کیٹیگری کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کی قسم کے ساتھ ملاتے ہیں کہ یہ اس کی کیٹیگری میں ہے، یہ اس کی کیٹیگری میں. اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک کو ایک جگہ دوسری اسی جنس کی چیز کو دوسری ساتھ ذکر کر دے، نہیں. تو یہاں جب سر کے مسے کو درمیان میں ذکر کیا گیا دھونے والے اعضاء کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر کا مسح کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ پہلی دلیل ہے آیت وضو سے. دوسری دلیل حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم رجل یقرب وضوءہ، نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی جو قریب کرتا ہے اپنے وضو کا پانی، فیتمضمض، پھر کلی کرتا ہے، ویستنشق، ناک میں پانی کھینچتا ہے، فیستنثر، اور جاڑتا ہے، الا مگر خرت خطایا، گر جاتی ہیں غلطیاں، وجہ ہی، اس کے چہرے کی، وفی ہی، اور اس کے منہ کی، وخیاشیمی، حتیٰ کہ اس کے نتنوں کی بھی جو غلطیاں وہ گر جاتی ہیں، یعنی خطائیں، لغزشیں. ثم اذا غسل وجهه، جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے، کما امرہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے حکم دیا. یہ آیت حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سنتے جائیے، اس سے جو ہے وہ ترتیب کو وجہ استدلال بنایا گیا ہے کہ کیسے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم اذا غسل وجهه، پھر جب وہ چہرے کو دھوتا ہے، کما امرہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے حکم دیا، الا مگر خرت خطایا وجہی، مگر اس کے چہرے کی خطائیں اور غلطیاں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، من اطراف لحیتہ مع الماء، داڑھی کے جو اطراف اور کنارے ہیں ان میں سے پانی کے ساتھ. یعنی جو ہی پانی گرتا ہے ساتھ غلطیاں بھی گر جاتی ہیں، خطائیں بھی، لیکن مراد یہاں گناہ صغیرہ ہے جیسے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. ثم یغسل یدیہ، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، الی المرفقین، کونیوں تک، الا مگر، یا مطلب نہیں وہ دھوتا اپنے ہاتھ کونیوں تک مگر خرت خطایا یدیہ، اس کے ہاتھوں کی خطائیں اور رزشیں جو ہے وہ غلطیاں وہ معاف ہو جاتی ہیں یا گر جاتی ہیں، من اناملہ، اس کی انگلیوں کے پوروں سے، مع الماء، پانی سمیت، یعنی پانی کے ساتھ. ثم یمسح راسہ، پھر جب اپنے نہیں مسح کرتا اپنے سر کا، الا مگر خرت خطایا، مگر جو ہے وہ کیونکہ ما من آ رہا ہے تو نہیں مسح کرتا وہ اپنے سر کا، مگر خرت خطایا راسہ، گر جاتی ہیں اس کے سر کی خطائیں، من اطراف شعرہ، اس کے بالوں کے اطراف اور کناروں سے، مع الماء، پانی کے ساتھ. ثم یغسل قدمیہ، پھر اپنے قدم کو دھوتا ہے، الی الکعبین، ٹخنوں تک، الا مگر، یعنی نہیں دھوتا وہ اپنے قدم کو ٹخنوں تک مگر خرت خطایا رجلیہ، اس کے دونوں پاؤں کی غلطیاں اور خطائیں بھی گر جاتی ہیں، من اناملہ، اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے، مع الماء، پانی کے ساتھ. فاذا ہوا قام فصلی، جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، فحمید اللہ، اللہ کی حمد کرتا ہے، واثنى علیہ، اللہ کی ثنا کرتا ہے، ومجد، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا ہے، بالذی هو له اہل، جس کا اللہ تعالیٰ اہل ہے، یعنی حت الامکان جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتا ہے. وفرغ قلبہ للہ، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، الا مگر انصرف من خطیئتہ، وہ اپنی غلطیوں سے ایسے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، کہیئتہ یوم ولدت امہ، جیسے وہ پہلے دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صغیرہ تمام گناہوں سے دھو دیتا ہے، پاک اور صاف کرتا ہے جو اس سے پہلے وہ جو ہے وہ کر چکا تھا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہاں اس پوری حدیث کے اندر وجہ استدلال کیا ہے، یعنی کیسے ہم استدلال کریں گے کہ وضو میں ترتیب کو ملوز خاطر رکھنا ضروری اور لازم ہے، یہ مستحب نہیں ہے.
وجہ استدلال یہ کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف حرف عطف ثم سے منتقل ہوئے، جو کہ ترتیب کے وجوب کی دلیل ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح ہی آپ نے ثم 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 کہہ کر جو ہے وہ فضائل کو بیان کیا ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ کلی کرنے کے فضائل بیان کیے، ناک میں پانی کھینچنے کے، ناک میں کو جاڑنے کے، چہرہ دھونے کے، پھر بازو دھونے کے، اس کے بعد سر کا مسح کرنے کے، پھر پاؤں دھونے کے۔ تو یہ ترتیب کو آپ نے مرود خاطر رکھا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے وضو سے متعلق جتنی بھی احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آگے آئیں گی اور صحابہ کرام نے نقل کی ہیں، ان سب میں ترتیب کو مرود خاطر رکھا گیا۔ کسی صحابی نے ترتیب کو الٹ پلٹ نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو پہلے دھو لیا ہو اور سر کو بعد میں دھویا ہو، اور سر کا مسح بعد میں کیا ہو، یا بازو بعد میں آخر میں دھوئے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے اور قرآن کریم میں مذکور ہے، اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے وضو کو کر کے دکھایا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے دلائل واضح ہیں، تو راجح واللہ عالم وہ یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام سے ایک بار بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ترتیب کے وضو کیا ہو، اور قرآن کریم کی آیت کا عملی نمونہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم والی جو آیت ہے، آیت وضو، اس کے اندر جیسے ترتیب کے ساتھ اعضاء کو ذکر کیا گیا ہے، نبی کریم نے تو اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ نمونہ ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت کی تصدیق کرتی ہے، اور آیت میں حکم ہے، لہٰذا حکم جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اللہ کہ کوئی قرینہ آ جائے۔ جب کوئی قرینہ نہیں ہے، یعنی ایسی دلیل نہیں ہے جو وجوب سے پھیرنے والی ہو استحباب کی طرف یا غیر وجوب کی طرف، تو پھر وجوب کو لیا جائے گا۔ باقی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو ان کا قول ہے تو وہ ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ وضو میں موالات کا، یعنی اعضاء کو پے در پے دھونے کا، یعنی جتنے بھی اعضاء وضو ہیں ان کو پے در پے دھونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ چہرہ دھو کر کہیں چلا جائے، کام کے لیے چلا جائے، یا مطلب گپے شپے لگا لے کچھ اور پھر آ کے دوبارہ جو ہے وہ بازو دھو لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پے در پے ان کو دھونا ہوگا۔ لیکن یہ دھونا لازم ہے پے در پے یا کہ مستحب ہے؟ جیسے ہم نے ترتیب کو پڑھا تھا، یہ مسئلہ بھی تقریباً ترتیب سے ملتا جلتا ہے، یہ مسئلہ بھی تقریباً ترتیب سے ملتا جلتا ہے، لیکن ترتیب کا مطلب ہے جو ترتیب قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، اس طرح اعضاء کو دھونا، کسی عضو کو دوسرے سے پہلے نہ دھونا۔ لیکن موالات کا مطلب ہے پے در پے، درمیان میں وقفہ زیادہ نہیں کرنا، درمیان میں وقفہ زیادہ نہیں کرنا، فوراً ایک دوسرے کے بعد ان کو دھونا ہے۔ تو موالات، پہلا قول یہ ہے، یعنی موالات کا مطلب یہ کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے قبل دوسرے کو دھونا، ایک عضو کے خشک ہونے سے قبل دوسرے کو دھونا، یہ اصل میں موالات ہے۔ جس میں فقہا کے دو قول ہیں، پہلا قول یہ کہ موالات واجبات وضو میں سے ہے، موالات واجبات وضو میں سے ہے، یہ مالکیہ حنابلہ کا مذہب ہے، اور امام شوکانی، ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موالات یعنی پے در پے اعضاء وضو کا دھونا یہ واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو آیت وضو ہے، آیت وضو میں وجہ استدلال یہ بنتی ہے کہ آیت میں دیا گیا حکم فوری عمل درآمد کا تقاضا کرتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا، آیت میں جو اللہ نے حکم دیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی آخر الآیہ، کہ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو لو، یہ فوری طور پہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ جب شارع حکم دے تو اس پہ ہمیں فوراً عمل کرنا ہوگا، الا کہ تاخیر کی کوئی دلیل ہمیں مل جائے۔ دوسرا، اعضاء وضو میں سے ہر بعد والے کو حرف عطف واو یا فا سے پہلے کا معطوف بنایا گیا، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ حروف عطف جو لائے گئے ہیں یہ اس بات کا فائدہ دیتے ہیں کہ تعقیب کہتے ہیں پے در پے آنا، تعقیب مطلب پیچھے آنا، مطلب جب چہرے دھونے کا حکم اس پہ عمل کریں گے تو ضروری ہے کہ فوراً سر کے بازو دھونے پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پہلے چہروں کا ذکر ہے پھر بازوؤں کا ذکر ہے، تو جب چہرہ دھو لیں تو اللہ کا حکم تقاضا کرتا ہے کہ فوراً بازو دھوئے جائیں، جب بازو دھو لیں تو تقاضا اللہ کا حکم کرتا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، جب سر کا مسح کر لیں تو اللہ کا حکم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے وارجلکم الی الکعبین، اپنے جو قدم ہیں ان کو بھی دھو ٹخنوں تک۔ یہ گویا کہ ترتیب جو ہے نا واو اور فا کے ساتھ جو آیت وضو میں استعمال ہوئے ہیں، یہ تعقیب کا معنی بھی دیتی ہے اور ترتیب کا معنی بھی دیتی ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے پہلے مسئلے کے اندر، تو ترتیب کا معنی بھی دیتی ہے، اور تعقیب کا معنی ہوتا ہے عقب یعقب، تعقیب کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگانا،
یعنی پے در پے کسی چیز کو اس کو حکم دینا پہلے والا. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا توضا، ایک آدمی نے وضو کیا، فترا کا موضع ظفر علی قدمی، تو ایک ناخن کے برابر اپنے قدم کے پچھلے حصے پر اس نے جگہ خشک چھوڑ دی، یعنی جلدی میں کیا ہوگا تو قدم کے پچھلے حصے پہ ایک ناخن کے برابر جگہ خشک تھی جہاں پانی نہیں لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فقال، تو آپ نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، جا اور دوبارہ اپنا وضو اچھی طرح کر کے آ. فرجع، وہ آدمی دوبارہ گیا اور اس نے جا کر دوبارہ مکمل وضو کیا، ثم صلی، پھر آ کر نماز پڑھی. اب آپ جانتے ہیں سوال یہ ہے، اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس حدیث سے کیسے استدلال ہوگا پے در پے دھونے کا؟ ہاں بتائیے، کون بتائے گا؟ آمینہ آپ بتائیں. یہ کہ جب وضو کریں گے تو اس میں استدلال یہ بنتا ہے کہ جب ہم وضو کو چھوڑ کے، جیسے کہ اب ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں اور ہم چلے جائیں گے کسی سے بات کرنے یا پھر جیسے آپ نے بولا کہ گپ شپ لگانے، تو اس کے بعد جب آئیں گے تو وہ خشک ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دوبارہ دھو، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر ہمیں دوبارہ دھونا پڑے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. جی، تو چونکہ وہ صحابی وضو کر کے آئے تھے اور وضو کیے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اگر اسے آپ یہ کہہ دیتے کہ صرف اپنے پاؤں کو دھو کر آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پھر موالات ثابت نہیں ہوگا، پھر پے در پے دھونا نہیں ہوگا، کیونکہ پے در پے دھونا لازم ہے، تو اللہ کے نبی نے اسے پورا وضو کرنے کا کہا. اگر پے در پے اعضاء کو دھونا لازم نہ ہوتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے پاؤں دھو کر دوبارہ آ جاؤ، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر چکا تھا. تو وجہ استدلال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احسن تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے دوبارہ اچھی طرح وضو کرنے کا کہا. اگر موالات ضروری نہ ہوتا، یعنی پے در پے دھونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف وہی عضو دھونے کا حکم دیتے. دھونے کا کہتے جیسے پانی، مطلب جسے پانی نہیں لگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعضائے وضو کو پے در پے دھونا موالات کے ساتھ یہ لازم ہے اور یہ واجب ہے. دوسرا قول موالات سنت ہے، یہ دوسرا قول ہے کہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ پے در پے دھوئے جائیں، لیکن اگر کوئی وقفہ کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور امام شافعی کا قول جدید ہے، اور اہل ظاہر نے بھی یہی کہا ہے. کون آپ میں سے بتائے گا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کون آپ میں سے بتائے گا کہ امام شافعی کے قول جدید سے کیا مراد ہے؟ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو. ہاں بتائیے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو مذہب انہوں نے مصر جانے کے بعد مدرسہ عمر بن عاص میں پڑھنے کے بعد جو اختیار کیا تھا، وہ قول، اسے قول جدید کہتے ہیں. احسن یا سارم، احسن. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مصر جانے سے پہلے جو ان کی اجتہادات ہیں، ان کے فتاوی جات ہیں، ان کو کہتے ہیں قول قدیم. اور مصر جانے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے متاثر ہوئے تھے، تو بعض مسائل میں انہوں نے اپنے اجتہاد کو بدل لیا تھا. بعض مسائل میں انہوں نے اپنے اجتہاد کو بدل لیا تھا، اس وجہ سے وہ بعد والا جو ان کا اجتہاد ہے اسے قول جدید کہا جاتا ہے، اسے قول جدید کہا جاتا ہے. آیت وضو میں اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، لیکن موالات پے در پے دھونے کا نہیں. کہتے ہیں اعضاء کو دھونے کا، لیکن وہاں یہ تو نہیں کہ پے در پے دھو انہیں، آدمی جس طرح بھی دھو لے. ان کے ہاں یعنی حنفیہ اور امام شافعی کا جو قول جدید ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت وضو میں تو اعضاء دھونے کا حکم ہے، لیکن یہ کہاں کہا گیا کہ آپ پے در پے بھی دھو. اب حکم پر انسان تعمیل کرے، لیکن اگر بیچ میں وقفہ بھی آ جاتا ہے تو اصل تو دھونا ان کو مقصود ہے. دوسری دلیل یہ کہ غسل جنابت پر قیاس کرتے ہیں، جیسے اس میں موالات ضروری نہیں، ایسے ہی وضو میں بھی ضروری نہیں. وہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ موالات ضروری نہیں ہے، کہ انسان پہلے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے. اس میں تو کوئی چیز نہیں خیال رکھا جاتا کہ پہلے پانی کہاں بہانا ہے. مطلب اگر پورے جسم پر بھی کوئی بہا لیتا ہے تو سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کا غسل ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ تو نہیں کہ آپ نے پہلے فلاں حصے پر بہانا ضروری ہے پھر دوسرے حصے پر آپ نے بہانا ہے. تو انہوں نے گویا کہ جو غسل ہے، غسل جنابت، اس پر قیاس کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں بھی تو پے در پے دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں. آدمی پہلے شرمگاہ کو دھوتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر پورے جسم پر پانی کو بہاتا ہے. تو اس میں بھی ترتیب نوز خاتنی رکھی گئی، لہٰذا اس کے اندر بھی ضروری نہیں. بہرحال یہ کوئی اتنی معتبر دلیل نہیں ہے. تیسری دلیل نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، بالا فی السوق کی کہ ان عبداللہ ابن عمر بالا فی السوق، عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما نے بازار میں کسی جگہ پیشاب کیا، یعنی کوئی جگہ ہوگی. ثم توضا،
پھر وضو فرمایا، فغسل وجہہ ویدیہ ومسح رأسہ، فغسل وجہہ اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی بازوؤں کو، ومسح رأسہ اور اپنے سر کا مسح کیا، ثم دعی لجنازۃ، پھر انہیں کسی جنازے کے لیے بلایا گیا، لیصلی علیہ تاکہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، حین دخل المسجد جب مسجد میں داخل ہوئے، فمسح علی خفیہ پس انہوں نے مسح کیا اپنے موزوں پر، ثم صلی علیہا پھر ان جو ہے وہ ثم صلی علیہا پھر اس جنازے پر، یعنی جنازے سے مراد میت ہے، جنازے سے مراد میت ہے، کیونکہ جنازے سے مراد میت بھی ہوتی ہے، اور جنازے سے مراد مطلب کہ وہ بیڈ بھی ہوتا ہے یا چارپائی جس پر میت کو لٹایا جائے، اسے بھی جنازہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مراد یہاں میت ہے کہ میت پر نماز جنازہ کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ آپ نماز جنازہ پڑھو، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسح کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اب بتائیے کہ اس حدیث سے کیسے استدلال ہو سکتا ہے کہ وضو اعضائے وضو میں ترتیب ضروری نہیں، سوری پے در پے دھونا ضروری نہیں؟ جی کیونکہ پہلے میں ان کے پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعد میں ان کے پاؤں پہ مسح کرنے کا ذکر ہے، تو یعنی کیونکہ حضرت فرق عبداللہ آ بن گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے وضو مکمل کر لیا ہے اور پاؤں پر مسح بعد میں جا کے کیا ہے، مسجد میں جا کے کیا ہے، مسجد میں جا کیونکہ کے کیا ہے۔ شہ ہاں ہاں کیونکہ شہ انہوں نے جو ہے وہ موزے پہنے ہوئے تھے، جس سے خشک ہونے کا کوئی جو ہے وہ نہیں تھا، پاؤں تو خشک ہو جاتے ہیں نا، موزے کا ہی خشک نہیں ہو سکتے۔ چلیے بہرحال یہ مطلب ہم وجہ استدلال میں پوچھ رہا تھا کہ اس میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ موالات لازم نہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتنا وقفہ کیا بیچ میں، بازار میں جا کے وضو کیا ہے اور مسجد میں جا کے مسح کر رہے ہیں موزوں پر، تو درمیان میں فاصلہ تو موزوں پر مسح کرنے اور دیگر آزاد ہونے میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے دو جواب دیے گئے، نمبر ایک، یا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مسح کرنا بھول گئے تھے، جب مسجد میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے مطلب ان کو یاد آیا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد یاد آیا تو فوراً انہوں نے مسح کر لیا۔ دوسرا یہ کہ یا پھر بازار کے قریب مطلب مسجد کے قریب تھا اور وہاں بیٹھ کر مسح کرنے کی مناسب جگہ نہ ہونے کے سبب انہوں نے جو ہے وہ مسجد میں آ کر اس کو زیادہ مناسب سمجھا ہو، یا انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ اگر چل کے آئیں گے تو گردوں کو باہر نہ لگ جائے تو مسجد میں جا کے کر لیں گے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس فعل سے یہ لازم نہیں آتا کہ موالات پے در پے اعضائے وضو کو دھونا یہ واجب نہیں، کیونکہ یہ ایک صحابی کا فعل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، یا تو بھول گئے ہوں تو اس وجہ سے ان کو جب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یاد آیا ہو تو اس وقت انہوں نے مسح کیا ہو، یا وہاں انہوں نے مناسب نہ سمجھا ہو بازار کے اندر، انہوں نے کہا کہ چلیں مسجد میں جا کے کر لیں گے کیونکہ کون سا یہ پاؤں ہے کہ جو خشک ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی اس کی توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو راجح کیا ہے دلائل کے پیش نظر؟ راجح یہی ہے کہ موالات یعنی اعضائے وضو کو پے در پے دھونا یہ ضروری ہے، اعضائے وضو کو پے در پے دھونا یہ ضروری ہے۔ اتنا زیادہ وقت نہیں گزر جانا چاہیے کہ اعضائے وضو سارے خشک ہو جائیں، ہاں البتہ اگر کچھ وقت گزر جاتا ہے، ابھی تک کچھ آثار دھونے کے موجود ہیں بازو پر چہرے پر، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا زیادہ وقت نہیں کہ خشک ہو جائیں اور آدمی بھول ہی جائے کہ میں نے وضو کیا بھی تھا کہ نہیں۔ تو افضل یہی ہے اور راجح بھی یہی ہے کہ موالات ان کا خیال کرنا پے در پے اعضائے وضو کو دھونے کا یہ واجب اور لازم ہے، چونکہ آیات اور احادیث آیت اور احادیث جو ہیں وہ اسی کا تقاضا کرتی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے، واللہ اعلم۔ آگے ہمارے پاس یہ تو وضو کے فرائض اور واجبات تھے جو مکمل ہوئے، اب ہمارے پاس وضو کی سنتیں ہیں۔ وضو کی سنتوں سے مراد وہ افعال ہیں جنہیں رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہو یا ان کے کرنے کی ترغیب دلائی ہو، لیکن لازمی طور پر ان کے کرنے کا حکم نہ دیا، یہ ہوتی سنت۔ یعنی سنت کے کئی اطلاقات ہیں، ایک تو سنت سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا فعل ہوتا ہے، وہ واجب بھی ہوتا ہے وہ سنت بھی ہوتا ہے، یعنی جب بدعت کے مقابلے میں بولی جائے سنت اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال ہوتے ہیں یا آپ کی تقریرات ہوتی ہیں۔ لیکن جب فقہ کے اندر فقہا استعمال کریں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب فقہا استعمال کرتے ہیں تو ان کے نزدیک سنت سے مراد جو واجب کے مد مقابل ہو، جو واجب کے مد مقابل ہو، یعنی یہ چیز فرض اور واجب ہے اور یہ سنت ہے۔ تو یہاں مراد ہماری بھی یہی ہے کہ جو فرض اور واجب کے مد مقابل، یعنی پہلے ہم نے فرائض پڑھ لیے واجبات وضو کے جو لازم ہیں وضو کے اندر، اب سنتوں کی طرف جا رہے ہیں کہ کون سے کام جو کرنے افضل ہیں، مستحب ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو وضو میں کمی نہیں آئے گی، وضو بہتر تو ہو سکتا ہے لیکن وضو میں کمی نہیں ہوگی، یعنی ان کا شریعت نے ترغیب دلائی ہے، رغبت دلائی ہے، لیکن لازمی قرار نہیں دیا۔ ان سنتوں پر عمل کرنے سے وضو کی قدر و قیمت اور وضو کرنے والے کی نیکیوں میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن انہیں چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہوتا۔
انہیں چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، البتہ جو کرے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ وضو کی سنتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جو وضو کی سنتوں میں سنت ذکر کی گئی ہے وہ ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور یہ ہم راجح قول کے مطابق پڑھ چکے ہیں کہ اس میں راجح یہی ہے کہ سنت ہے، یہ واجب نہیں۔ اگرچہ ہم نے اس کو واجب میں ذکر کیا ہے چونکہ اختلاف ہے، بعض اس کو واجب سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم نے یہ ترجیح یہ دی تھی کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں، اور اس کے بارے میں اختلاف بما راجح گزر چکا ہے۔ دوسری سنت جو وضو کی سنتوں میں سے وہ مسواک کرنا ہے۔ مسواک دو اعتبار سے وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ مسواک جو ہے یہ دو اعتبار سے وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر ایک، جب ہر وقت مسواک کرنا مسنون عمل ہے اور وضو کے علاوہ کئی ایک مقامات پہ مؤکد بھی ہے، یعنی سنت اور پھر اس کے بعد تاکید بھی کی گئی ہے، تو وضو میں اس کا سنت ہونا بالاولیٰ ہے۔ یعنی کیسے استدلال ہے کہ وضو دو اعتبار سے مسواک وضو کی سنتوں میں سے دو اعتبار سے بنتی ہے مسواک۔ ایک تو اس وجہ سے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی بہت ساری ایسی حدیث میں جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث عام ہے، اس کے اندر تو وقت خاص نہیں کیا گیا کس وقت کرنی ہے۔ اسی طرح بعض اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بعض مقامات پہ ہمیشگی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مطلب سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کئی اور مقامات پہ اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے۔ تو جب نماز کے علاوہ، وضو کے علاوہ دیگر مقامات میں مسواک کرنا مسنون عمل ہے تو پھر وضو کے لیے تو باقاعدہ تاکید کی گئی ہے، تو وضو کے لیے تو بلاولا ہوگا، چونکہ مسواک ایک طرح کی نظافت ہے، مسواک ایک طرح کی نظافت اور طہارت ہے، اور وضو کے اندر تو ہر طرح کی طہارت کرنی چاہیے، تو اس اعتبار سے یہ لازم مطلب یہ مؤکد ہو جاتا ہے، تو سنت ہو جاتا ہے وضو کی سنتوں میں سے۔ اس وجہ سے بعض فقہا جو ہیں اس کو وضو کے آغاز میں ذکر کرتے ہیں، بعض وضو کے آخر میں ذکر کرتے ہیں، بعض وضو کے درمیان میں ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ مثلا جب وضو کی سنتیں ذکر کی جاتی ہیں تو بعض مسواک کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر دو، مسواک کا تعلق طہارت سے ہے، جو کہ وضو سے پہلے مطلوب ہے۔ وضو سے پہلے ہر طرح کی طہارت مطلوب ہے، تو منہ کی طہارت بھی مطلوب ہے، تو مسواک سے منہ کی طہارت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے حکم، اپنے قول سے اس کی تاکید بھی کی ہے، اس کی تائید بھی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس، اگر مجھے لوگوں کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہو، میری امت کے یا لوگوں کے، اگر مجھے میری امت یا لوگوں کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہو، لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں حکم دیتا مسواک کا، ما کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ، اور بعض حدیث میں آتا ہے ما کل وضوء عند کل صلاۃ، ہر وضو کے ساتھ نماز کے وقت، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم دینے کا ارادہ کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسواک کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مسواک کرنا وضو کے ساتھ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پہ کو مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مطلق مسواک کا حکم دے دیتا، یعنی صرف نماز کے ساتھ نہیں بلکہ ان کو حکم ہی دے دیتا کہ تم مسواک کرتے رہو۔ تو وجہ استدلال یہ کہ رسول کریم نے اپنی امت کے لیے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو مشقت جان کر اسے واجب قرار نہیں دیا، لیکن اس کی ترغیب ضرور دلائی۔ ترغیب کیسے اللہ کے نبی نے دلائی، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں بتائیے نور ہرا۔ سر یہاں پہ جس طرح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو کرنے کا حکم دیتا مسواک کو، تو اس لیے ترغیب ہے یہ۔ احسن تھی، تو یہ گویا کہ آپ نے حکم تو نہیں دیا لیکن آپ نے یہ کہہ کر ترغیب دلا دی ہے کہ قریب تھا کہ میں حکم دے دیتا، لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے اس وجہ سے میں حکم تو نہیں دے رہا لیکن تاکید کر رہا ہوں، تو گویا کہ ترغیب ہے یہ ایک طرح کی اور تاکید بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین روایت کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے قال، آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے، مرضات للرب، اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ منہ بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو ہر وقت مسواک کرنے کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت مسواک کرنا سنت ہے، کسی وقت بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، تو ہے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کے دو فائدے بیان ہوئے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ منہ صاف ہوتا ہے، اور اخروی فائدہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
تو گویا کہ اس کے اندر ایک تو مسواک کا سنت ہونا ثابت ہے، دوسرا مسواک کے 2 فائدے ذکر کیے گئے، ایک دنیاوی فائدہ دنیا سے متعلق اور ایک آخرت سے ریلیٹڈ اور متعلق جو ہے دنیا سے ریلیٹڈ جو فائدہ اللہ نے ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، وہ ہے کہ منہ صاف رہتا ہے اور آخرت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں 2-3 فائدے میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسواک رسول کریم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس پر نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی اور وفات کے وقت بھی، اپنے آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا ہے اور کئی ایک احادیث میں اس کی ترغیب دلائی۔ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن، یعنی حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ آئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی آنکھیں ان کی طرف جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ عائشہ فرماتی ام المؤمنین کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی بیماری کی شدت کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے لیکن آپ کی آنکھیں مسواک کی طرف جا رہی تھیں، تو گویا کہ ہم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ام المؤمنین کہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا، اور حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی کہ خوش ہوا کرتی تھی کہ آخری وقت بھی اللہ نے میرا اور نبی کریم کا لعاب آپس میں ملا دیا۔ ویسے تو اللہ کے نبی کو عائشہ سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ برتن کے اس حصے سے پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ پیتی، آپ اس ہڈی کے وہاں سے چوستے ہڈی جہاں سے حضرت عائشہ کھاتی تھی۔ مختلف روایات اس کے بارے میں موجود ہیں، اور آپ سے جب پوچھا بھی گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت عائشہ سے ہے اور مردوں میں سے اس کے والد سے ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی کو مسواک نرم کر کے دے رہی ہیں، اور آپ نے مسواک کی ہے اور اللہ کے نبی نے عمل بھی کیا آخری وقت تک، اور اس کے بعد ترغیب بھی دلائی، اور نبی کریم نے فرمایا لولا نشق علی امتی اول الناس لامرتم بالسواک مع کل صلاۃ۔ فائدہ نمبر 2، مسواک کرنے والا سنت پہ عمل تو کر ہی رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید بے شمار فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسواک کے استعمال کے بے شمار فائدے ذکر کیے۔ علامہ ابن القیم نے مسواک کے استعمال کے کئی فائدے ذکر کیے، چند ایک میں نے یہاں نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلے منہ کو صاف رکھتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم ختم کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، دانتوں کے داغ دھبے ختم کرتی ہے، معدے کو درست کرتی ہے، آواز کو صاف کرتی ہے، کھانا ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نیند کو ختم کرتی ہے، پڑھنے کے لیے چست اور نشید بناتی ہے، نماز کے لیے چستی پیدا کرتی ہے، ذکر الہی کے لیے آدمی کو چست بناتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، فرشتوں کی پسند ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، فرشتوں کی پسند ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اور بھی بے شمار فوائد زاد المعاد کے اندر ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن القیم نے ذکر کیے ہیں، اگر کوئی مزید چاہتا ہے تو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 3 اور آخری جو ہم آج کے لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کے مستحب اور مناسب اوقات مندرجہ ذیل ہیں، جو مختلف روایات میں علماء نے ذکر بھی کیے ہیں اور روایات میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے لولا نشق علی امتی، اس حدیث کی اور مطہر الفم مرضات الرب والی حدیث کے اندر یہ سارے جو اوقات ذکر کیے ہیں شرح میں، صحیح مسلم کی شرح میں کہتے ہیں وضو کے وقت یعنی مستحب ہے مسواک کرنا، نماز کے وقت مستحب ہے یعنی نماز سے پہلے، قرآن کی تلاوت کے وقت، کسی چیز سے منہ کی مہک بدلنے کے وقت، سونے سے قبل، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، گھر داخل ہوتے ہوئے، اہل خانہ سے ملتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، اور بھی کئی مواقع اور اوقات ذکر کیے ہیں لیکن مشہور میں نے یہاں ذکر کی۔ مسواک کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بارے 100 سے زائد احادیث وارد ہوئی ہیں، یعنی مسواک کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور کچھ بھی نہ ہو کہ اس کے بارے میں 100 سے زائد احادیث صرف مسواک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور امام سنانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بلوغ المرام کے شارح ہیں، سبل السلام کے مصنف، فرماتے ہیں تعجب ہے کہ ایک سنت میں کثرت سے احادیث وارد ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اور فقہا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، بس یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، بس یہ ایک بہت بڑی، اور یہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے، کہتی ہیں اس قدر بکثرت احادیث وارد ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ مسواک استعمال کرنے میں سستی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آج فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔